अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा, एपिसोड 19। मीराए। चैमरे खातून लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी और उनकी आंख लग गई थी। ख्वाब में कुछ देखने के बायस वो घबरा कर उठी। उनकी ज़बान से मीराए का नाम सुनकर नैना, जो अभी वहीं आ रही थी, फ़ौरन उनके पास आई। उनकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर परेशानी खूब वाज़ेह थी। आने, आप ठीक तो हैं ना? उसने परेशानी के आलम में उनसे पूछा और उनके पास बराबर में सोफे पर आकर बैठी। नैना, मीराए आ गई? उन्होंने पूछा तो उसने धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। क्या तुमने उसे कॉल की? उन्होंने फ़ौरन से पूछा। जी, मैंने उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार कॉल की है, मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही, उसने परेशान कुन लहजे में कहा। तो जैमरे खातून भी मज़ीद परेशान हुई। वो कार ड्राइव कर रही होगी ना, इसलिए फ़ोन नहीं रिसीव कर रही, उन्होंने अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा। तो नैना ने भी इस बात में सर हिला दिया। वैसे रास्ता तो सिर्फ 1 घंटे का ही था, अब तो 2 घंटे गुजर गए हैं। और अब की बार जैमरे खातून ये कहते हुए मज़ीद घबरा सी गईं। कुछ था जो उन्हें परेशान कर रहा था। वो क्या जाने कि उनका दिल और दिमाग आखिर परेशान क्यों है। नैना ने उन्हें काफ़ी देर हौसला दिया, लेकिन उनकी परेशानी में कोई कमी ना आ सकी। चंद लम्हे बाद नैना को अपने फ़ोन के बजने की आवाज़ आई तो उसने सामने पड़ी मेज़ पर से अपना मोबाइल उठाया और स्क्रीन की जानिब देखा। वो कोई अनजान नंबर था। उसने फ़ोन काट दिया। उसे इस तरह की कॉल्स अक्सर मौसूल होती रहती थीं, तो अब उनसे तंग आ गई थी। लेकिन अब उसका फ़ोन दोबारा बजा और उसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उठा लो फ़ोन, मैं अब ठीक हूँ, तुम बाहर जाकर बात कर लो। जैमरे खातून के कहने पर वो लिविंग रूम से बाहर निकली और फिर उसने कॉल रिसीव की। नैना एहसन बात कर रही हैं? दूसरी जानिब से किसी ने भारी मर्दाना आवाज़ में पूछा। जी, आप कौन? उसने नासमझी से पूछा। मैं हारिब बात कर रहा हूँ, अब्बास अहमद साहब का असिस्टेंट। दूसरी जानिब से उसने जवाब दिया। तो नैना के चेहरे के तासुरात बदले। उसकी काफ़ी महीनों से अब्बास अहमद साहब से बात नहीं हुई थी, और आज अचानक उसके असिस्टेंट का नैना को कॉल करना, ये उसे समझ ना आ सका। ये काफ़ी गैर मुतवक्का का कॉल थी। जी कहिए, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। उनकी आज सुबह ही डेथ हो गई है, दूसरी जानिब से उस शख्स ने एक तवील खामोशी के बाद कहा। तो नैना की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके पाँव तले ज़मीन ही निकल गई। क्या? किसकी? चंद लम्हे बाद उसने पूछा तो उसके लहजे में बहुत कुछ था। अब्बास साहब की, उस शख्स ने फ़ौरन ज़ख्मी से अंदाज में कहा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने तो मुझे, उसने बेयकीनी और सदमे की सी कैफियत में कहा। तो हारिब ने उसकी बात मुकम्मल ना होने दी। नैना के लहजे में बेयकीनी, हैरानी, दुख, तकलीफ़ और अफसोस सब कुछ था। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं आपको आपकी अमानत पहुंचा दूं, उसने कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। नैना फ़ोन को अपने हाथ में पकड़े वहीं साकित सी रह गई। वो जैसे अपने हवास खो बैठी हो। उसे बिल्कुल इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि एकदम ये क्या हुआ था। अगर उसे अभी कोई भी शख्स देख लेता तो वो यही कहता कि वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गई थी, लेकिन यह भी सिर्फ शुरुआत थी। बुर्राक कार ड्राइव कर रहा था। कार की रफ्तार अभी भी उतनी ही तेज़ थी। साथ वाली फ्रंट सीट पर गिरा हुआ मोबाइल बजने लगा तो उसके तने हुए आसाब कुछ ढीले पड़े। उसे लगा कि मीराए की कॉल है। उसने फ़ौरन मोबाइल उठाया और नंबर देखे बगैर कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी जानिब से उसने जो अल्फाज सुने, उनको सुनने के बाद वो बिल्कुल साकित सा रह गया। उसने कार सड़क के किनारे पर रोकी। जी जी, मीराए अमान, वो मेरी बहन है, क्या हुआ है उसे? उसने तेज़ चलती सांसों के साथ पूछा। हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनकी डेथ हो गई है। ये एक जुमला जो दूसरी जानिब से वो शख्स हिचकिचाते हुए कह रहा था, उसे सुनकर बुर्राक अपने हवास जैसे खो बैठा था। गोया आसमान तहलील होकर उसके सर पर चट्टानों की शक्ल में गिर रहा हो। मैं आपको अस्पताल का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुँच जाएं। मोबाइल उसके हाथ से कब नीचे गिरा, उसे इस बात का इल्म भी ना हो पाया। उसे लगा कि उसकी सांसें जैसे बंद हो रही हों।
اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر سڑک کے ایک کنارے پر کھڑا ہوا۔ گھنے درختوں کے سائے اس کے اوپر گر رہے تھے۔ سڑک پر ٹریفک رواں تھی لیکن اس کے لیے وقت رک گیا تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک گہری سانس لینا شروع کی۔ سانس لینے میں آج اسے بہت دشواری ہو رہی تھی۔ نیلی آنکھیں آج نم تھیں، بہت نم، لیکن ان میں سے ابھی آنسو نہیں برسے تھے، کیونکہ ابھی ایک امید تھی اس کے دل میں کہ شاید وہ فون کال جعلی ہو، شاید کسی نے اس سے مذاق کیا ہو، اور اگر یہ ایک مذاق تھا تو بہت ہی گھٹیا مذاق تھا۔ لیکن یہ سب سوچنے کے باوجود وہ اپنی ان جھوٹی تسلیوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی حالت کسی زخمی شیر کی مانند تھی۔ باب نمبر 10۔ ضروری تھا ہمارا بچھڑنا۔ ہم غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ بحیثیت انسان ہم غلطیاں کرنے جا رہے ہیں۔ یہی چیز ہمیں انسان بناتی ہے، اور اکثر اوقات سیکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ غلطیوں سے ہوتا ہے۔ ہم صرف اس لیے غلطیاں نہیں کرتے کہ ہم چاہتے ہیں، غلطیوں سے ہم زندگی میں ترقی کرتے ہیں۔ غلطیوں کے ذریعے ہم انسان کے طور پر تیار ہوتے ہیں۔ غلطیوں کے ذریعے ہم چیزوں میں بہترین بن جاتے ہیں۔ ہم سے پہلے لوگوں نے غلطیاں کیں، ہم ان کے بعد غلطیاں کر رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ہمارے بعد غلطیاں کریں گے۔ غلطیاں ہمیں زندگی میں تجربات کرنے کے اچھے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ غلطیوں کے بغیر ہمیں زندگی کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، اور تجربے کے بغیر ہمیں زندگی میں کوئی سبق نہیں ملتا۔ تجربہ بہترین استاد ہے، اور غلطیاں اچھے سبق دیتی ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ تمام انسان غلطیاں کرتے ہیں۔ جو چیز کسی شخص کے کردار کا تعین کرتی ہے وہ غلطیاں نہیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، بلکہ یہ اس طرح ہے کہ ہم ان غلطیوں کو کیسے لیتے ہیں اور انہیں بہانے کے بجائے سبق میں بدل کیسے دیتے ہیں۔ غلطیاں طے کرتی ہیں کہ ہم کتنے مضبوط ہیں۔ اگر آپ اس غلطی کو قبول کرتے ہیں جو آپ نے ابھی کی ہے اور اس سے سیکھیں، آپ ایک مضبوط مخلوق ہیں۔ اگر آپ قبول نہیں کرتے اور غلطیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے پر اصرار کرتے ہیں تو آپ کہیں نہیں جا رہے۔ میری قسمت میں غم اگر اتنا تھا، دل بھی یارب کئی دیے ہوتے۔ وہ اسپتال کے داخلی دروازے کو پیچھے کی طرف دھکیل کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے قدم تیز تھے، بالکل اس کے دھڑکنوں کی طرح۔ سورج کی سنہری کرنیں آج کچھ زیادہ ہی تیش سے بھری ہوئی تھیں۔ ان میں حد درجے کی تپش تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، ایک امید کہ شاید وہ یہاں نہ ہو، کہ اس نے جس کا نام سنا تھا وہ کوئی اور ہو۔ ڈاکٹرز اسے اس کمرے تک لے جانے لگے جہاں وہ موجود تھی، بلکہ وہاں تو صرف اس کا جسم موجود تھا، اس کی روح نہیں۔ کمرے کا دروازہ ایک ڈاکٹر نے کھولا اور وہ ان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں سفید سرمئی سی روشنی چکر کاٹ رہی تھی۔ دیوار پر لگی کھلی کھڑکیوں میں سے تیز سورج کی سنہری روشنی کھڑکی پر گرے پردوں میں سے گزر کر سیدھا اس کے بیڈ پر آ کر گر رہی تھی۔ اس سورج کی روشنی کا تعاقب کرتے ہوئے براق کی آنکھیں اس کی جانب گئیں۔ وہ بھاری قدم لیتا، دل کی تیز دھڑکنوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ اس بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس بیڈ پر وہ وجود ایک سفید رنگ کی چادر سے ڈھکا تھا۔ ڈاکٹرز بھی اس کے ساتھ ہی وہاں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ اس وجود کے چہرے کی جانب بڑھایا، اس غرض سے کہ وہ اس چادر کو ہٹا کر اس وجود کا چہرہ عیاں کرے۔ وہ گھبراہٹ، خوف، تکلیف کا شکار تھا۔ دل بار بار تمنائیں، التجائیں اور دعائیں کرنے میں مصروف تھا۔ اور پھر اس ڈاکٹر نے وہ سفید چادر اس کے چہرے سے اٹھائی۔ ڈاکٹرز اس کے کمرے تک آنے اور اس بیڈ کے سامنے پہنچنے تک اس سے بہت کچھ کہہ چکے تھے، جس کا ایک لفظ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ حواس باختہ تھا اور مزید حواس باختہ ہونے والا تھا۔ سفید چادر اٹھائی تو سورج کی تیز سنہری کرن اس کے چہرے پر آ کر گری۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی براق کے جسم میں ایک کرنٹ سا گزرا۔ اس لاش کا چہرہ جگمگانے لگا تھا، مگر اس چہرے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا کہ وہ پہلے سے ہی جگمگا رہا تھا۔ چہرے پر جگہ جگہ خراشوں کے نشان تھے، گہری چوٹیں تھیں، لیکن پھر بھی ایک روشنی تھی اس کے چہرے پر۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، دل ڈوب گیا، سانس اٹکا، جیسے کوئی پھندا اس کے گلے میں لٹکا دیا ہو۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ایک گہری کھائی میں گر گیا ہو، لیکن در حقیقت کھائی میں وہ نہیں، بلکہ وہ گر چکی تھی جہاں سے اس کی آواز اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ یہ سب قدرت پر تھا، ان کی قسمت پر۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک سا گیا،
ڈاکٹرز اس کی جانب اسے سہارا دینے کے ارادے سے بڑھے تو اس نے اپنے ہاتھ سے انہیں اپنی جگہ ٹھہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں رک سے گئے اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں جو برسنا چاہتی تھیں لیکن برس نہیں پائیں۔ وہ مرد تھا، تنہائی میں آنسو بہا سکتا تھا مگر سب کے سامنے نہیں۔ ڈوبتے دل کے ساتھ وہ زمین سے اٹھا۔ اس کی یہ حالت وہاں کھڑے ڈاکٹرز نے بھی دیکھی تھی لیکن وہ اسے حوصلہ دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کافی عرصے سے نہیں رویا تھا لیکن آج اس کا یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا تھا۔ کس نے کیا یہ؟ کس نے کیا؟ اس نے لڑکھڑاتی اور کانپتی سی آواز میں پوچھا۔ دیکھیں، آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ ویسے تو یہ پولیس کیس ہے کیونکہ انہیں، اس ڈاکٹر نے میرائی کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا، گولی لگی ہے۔ اگلے ہی پل براق کا دل مزید ڈوبنے لگا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ ادھیڑ عمر ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ جس طرح سے یہ بات کرتے ہوئے اس کا دل اور دماغ گھبرا رہا تھا ویسے ہی وہ جانتا تھا کہ اس سامنے کھڑے شخص کی یہ سن کر کیا کیفیت ہوگی۔ کہ براق نے اب کی بار بلند آواز میں کہا تو وہ ڈاکٹر مزید گھبرا سا گیا۔ گولی لگنے کے باوجود یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی شخص کی پورے جسم کی ہڈیاں چور چور نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا تو اس کے سامنے کھڑے شخص کی دل کی دھڑکنیں کچھ پل کے لیے رک گئیں۔ ان کی حالت دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سے کسی بھاری بھرکم چیز کو گزارا گیا ہے، اور ان کے جسم پر نشانات دیکھ کر تو یہی سمجھ آتا ہے کہ انہیں گاڑی تلے کچلا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو براق کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ اور تاثر آ کر گزرا۔ دوپہر ہو چکی تھی، وقت کافی گزر چکا تھا۔ اس نے موبائل پر وقت دیکھا تو وہ اپنے بیڈ روم سے باہر نکلی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ ان کے پاس لیونگ روم میں آئی جہاں وہ بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھیں۔ آنے، آپ بیٹھ جائیں، میں کال کر رہی ہوں براق کو بھی اور میرائی کو بھی، وہ کال ریسیو کر لیں گے۔ وہ اپنے موبائل پر دوبارہ میرائی کو کال ملاتے ہوئے جیمرے خاتون کو حوصلہ دے رہی تھی، لیکن اب کی بار جیمرے خاتون کوئی جواب نہیں دے رہی تھیں۔ ان کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ ماں تھیں، اپنی اولاد کی تکلیف انہیں بھی محسوس ہو رہی تھی، خاص طور پر وہ تکلیف جو اولاد کے بچھڑنے کی ہو۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس صوفے پر برابر میں آ کر بیٹھی۔ اس کے اوپر کچھ ہی دیر پہلے ہونے والے انکشاف نے اسے کافی غمزدہ اور پریشان کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جیمرے خاتون کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی کہ وہ کس قدر غمزدہ اور پریشان تھی۔ آنے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب خیریت ہوگی انشاءاللہ۔ اس نے انہیں تسلی دی تو انہوں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر وہاں خاموشی چھائی رہی۔ وہ جیمرے خاتون کے کندھے کو نرمی سے سہلاتے ہوئے انہیں تسلی دیتی رہی، لیکن اس تسلی کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ان کے کانوں کے پردوں پر جب وہ آواز گونجی تو وہ گھبرا کر صوفے سے اٹھیں۔ وہ ایمبولینس کی آواز تھی جس نے جیمرے خاتون کو فوراً صوفے سے اٹھ کھڑا ہونے پر مجبور کیا تھا۔ نینا بھی یہ آواز سن کر گھبرا گئی۔ ان دونوں کا دل اندر ہی اندر ڈوبنے لگا۔ ایمبولینس کی آواز ابھی تک جاری تھی اور تبھی اس میں ان کے گھر کے داخلی دروازے کے کھلنے کی آواز نے خلل پیدا کیا۔ جیمرے خاتون دروازہ کھلنے کی آواز سن کر فوراً لیونگ روم سے باہر نکلی۔ نینا نے انہیں روکنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اس وقت کافی پریشان تھی، لیکن جیمرے خاتون اس کی بات سنے بغیر ہی لیونگ روم سے باہر چلی گئیں۔ نینا ان کے ساتھ ہی لیونگ روم سے باہر نکلی۔ براق اب گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ جیمرے خاتون اسے آتا دیکھ کر اس کی جانب چھوٹے چھوٹے قدم چلتی ہوئی ایک دم ٹھہر سی گئیں۔ انہوں نے آج تک اپنے بیٹے کو اس کیفیت، اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اداس، بکھرا بکھرا اور کمزور نظر آتا تھا۔ یہ ایک ماں کی نظر تھی۔ وہ بیگانہ، تیش سے بھرپور، دل و دماغ میں بدلے کی آگ لیے نظر آتا تھا۔ یہ ایک بیوی کی نظر تھی، بلکہ یہ تو اس کی سلطانہ کی نظر تھی۔ براق، کیا ہوا ہے؟ جیمرے خاتون نے گلے سے نکلتی لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ وہ خاموش رہا، نظریں جھکائے، بے حد خاموش۔ براق، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہے ہو تم؟ ہاں، میرائی کہاں ہے؟ اب کی بار ان کے دل پر مزید بوجھ پڑا۔ اس کی خاموشی ان کے دل کو مزید ڈبو رہی تھی۔ نینا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے یقینی کا شکار تھی۔
اس نے کبھی براق کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، یوں جیسے اسے شکست، عظیم ہار اور تباہی ملی ہو۔ آنے وہ اس نے جواباً کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی زبان اس کے دل اور دماغ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تم اب میرے صبر کو آزما رہے ہو، جلدی بتاؤ مجھے، وہ غرائیں۔ آنے میرائے نہیں رہی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ جیمرے خاتون یہ سن کر ساکت سی رہ گئیں۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، بے حد نم۔ آنکھ سے لڑکتا ہوا آنسو ان کے گال کو چھو گیا اور پھر ان کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہنے لگے۔ وہ سامنے رکھی کرسی پر دھیرے سے بیٹھیں۔ براق نے ان کو سہارا دیا۔ وہ حواس باختہ ہو چکی تھیں۔ نینا براق کی جانب بڑھی تو اس نے اسے بس اتنا ہی بتایا کہ میرائے اب نہیں رہی، لیکن یہ سب ابھی اس نے ان دونوں کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ میرائے کی موت کی خبر نے نینا کے اوپر ایک اور انکشاف، بلکہ ایک اور قیامت برپا کر دی۔ وہ جیمرے خاتون کے برابر میں رکھی کرسی پر دھیرے سے بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں سے بھی مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس وقت جیمرے خاتون کو بھی تسلی نہیں دے سکتی تھی۔ اتنے کم عرصے میں اس کا ان سب کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوا تھا، اتنا ہی اس کا میرائے کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہوا تھا۔ یوں کسی اپنے کا ایک دم چلے جانا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ جیمرے خاتون سسک رہی تھیں۔ براق انہیں کوئی تسلی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اس حال میں نہیں تھا کہ وہ کسی کو تسلی دے۔ ان کے رونے کی آواز جب کچھ بلند ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے، جیسے خود کو چلانے سے روکا ہو، اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ نینا اور براق انہیں بھیگی آنکھوں سے یوں آنسو بہاتا دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر اب بہت کچھ تھا، حد درجے کی بے یقینی، تکلیف، غم، لیکن براق کے دل، دماغ، نگاہوں اور چہرے پر کچھ اور بھی تھا، پچھتاوا۔ وہ آ گئی شام اپنی راہوں میں فرش افسردگی بچھانے۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے سمٹ رہے تھے۔ یہ شام بہت اداس تھی۔ سورج جاتے جاتے لہو کے جیسے رنگ بکھیرنے پر تلا ہوا تھا۔ ہر سو پھیلی نارنجی شعاؤں میں کچھ زیادہ ہی سرخی جھلک رہی تھی۔ میت کی تدفین ہو چکی تھی۔ ان کے گھر میں بہت سے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ایمرے چچا، احمد، ایرن، یہاں تک کہ دندار بے بھی انہیں اس تکلیف اور دکھ میں حوصلہ دینے کے لیے موجود تھے۔ وہ سب براق کے ساتھ باہر لان میں موجود تھے۔ جیمرے خاتون ڈرائنگ روم میں حواس باختہ سی حالت میں فرش پر بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھیں برس برس کر سوج چکی تھیں۔ ایسی ہی حالت نینا کی بھی تھی، لیکن اس نے ان کو سہارا دینا تھا، اس لیے اس نے کافی حوصلہ اور صبر کیا ہوا تھا۔ وہ آ گئی رات چاند تاروں کو اپنی آزردگی سنانے۔ شام کے گہرے سائے فنا ہوئے تو رات کے اندھیرے نے اپنے پر استنبول پر پھیلا دیے۔ شام کی طرح ہی یہ رات، یہ اندھیرا، افق پر چمکتا ہوا چاند بہت اداس لگ رہا تھا۔ جس طرح سے وہ اندھیرا ساری کائنات پر چھایا تھا، ویسے ہی وہ اندھیرا ان سب کے دلوں پر بھی چھایا تھا۔ جیمرے خاتون کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں آرام کرنے کا کہا تھا۔ انہیں ڈاکٹرز نے نیند کی دوائی بھی دی تھی، جس وجہ سے وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھیں۔ انہیں یہ زبردستی دی گئی تھی، ورنہ وہ تو کچھ کھانے پینے پر راضی نہ تھیں۔ وہ آج جس غم کا شکار تھیں، اس میں انہیں کھانا پینا کہاں یاد رہنا تھا۔ یہ ان تینوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ ایک ماں کا اپنی اولاد سے بچھڑ جانا، ایک بھائی کا اپنی بہن کو کھو دینا، ایک دوست کا اپنی وفادار دوست سے جدا ہو جانا۔ نینا اس وقت جیمرے خاتون کے پاس ان کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ کمرے کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ وہ سامنے رکھے صوفے پر نڈھال سی ہو کر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آج کا دن اگر براق اور جیمرے خاتون کے لیے قیامت لایا تھا، تو نینا کے لیے یہ دن ایک اور نہیں بلکہ 2 بار قیامت لایا تھا۔ کمرے میں بے حد خاموشی تھی، اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز، بجھی ہوئی بتیاں جلیں، قدموں کی آواز۔ اس نے فوراً دروازے کی جانب نگاہ دوڑائی۔ براق یامان کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر نینا فوراً سے صوفے سے اٹھی۔ سیاہ آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں تو سیاہ آنکھوں میں سے ایک آنسو بہتا ہوا اس کے گال چھو گیا، جسے اس نے ہاتھ سے دھیرے سے صاف کیا۔ وہ اس کی جانب آہستگی سے بڑھی تاکہ جیمرے خاتون اٹھ نہ جائیں۔ اس تک پہنچتے ہی براق نے یکدم اس سے نگاہیں چرائیں، یوں کہ وہ اپنی آنکھوں میں موجود نمی یا شاید
وہ بارش جو برسنا چاہ رہی تھی اسے چھپا لے، لیکن وہ ناکام رہا۔ نینا نے اس بارش کو دیکھ لیا تھا۔ آنے کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے جیمرے خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے زخمی سے انداز میں پوچھا۔ پہلے سے بہتر ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ کچھ دن آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے بھی ان کی جانب دیکھتے ہوئے تعصب بھرے لہجے میں کہا تو براق نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ نینا نے کمرے کی بتیاں بجھائیں اور دروازے کو دھیرے سے بند کرتے ہوئے وہ بھی کمرے سے باہر نکلی۔ جیمرے خاتون کا کمرہ بالائی منزل پر نہیں تھا، ان کے کمرے سے باہر لیونگ روم تھا۔ وہاں آج کچھ بتیاں جل رہی تھیں اور کچھ بجھی تھیں، بالکل ان کے دلوں کی طرح۔ براق وہاں پڑی رولنگ چیئر کو کھینچ کر بیٹھا اور پھر اس سے ٹیک لگا کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ نینا کچھ لمحے اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑی اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ الفاظ اس کے لیے کبھی مشکل نہ تھے، لیکن آج الفاظ کو زبان تک لانے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، یا شاید اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ براق سے کیا کہے۔ وہ دھیرے سے براق کی جانب بڑھی اور اس کے سامنے رولنگ چیئر کے ساتھ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ دیوار پر ایک کھڑکی تھی جس کے پردے ہٹے ہوئے تھے، اس میں سے آسمان پر چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ براق کی نظریں اس چاند پر جمی تھیں۔ نینا کب اس کے سامنے آ کر بیٹھی اس کا اسے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کی جانب دیکھا نہیں۔ کچھ تھا اس کی نظروں میں، پچھتاوا اور شکست۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے بمشکل آواز نکالتے ہوئے پوچھا۔ ایک بہت ہی احمقانہ سوال تھا جو اس کی زبان سے خود بخود ادا ہوا۔ تم جانتی ہو میرائے کا کیا مطلب ہے؟ براق نے چاند پر نظریں جمائے ہوئے نینا سے سوال پر سوال کر ڈالا۔ وہ بکھرا ہوا، بے حد بکھرا ہوا اور زخمی زخمی سا لگ رہا تھا۔ نینا نے اس کا سوال سن کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی نظریں متواتر اسے ہی گھورنے میں لگی ہوئی تھیں۔ شاید اسے اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میرائے کا مطلب ہے چاند کی طرح، براق نے اب کی بار نینا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ پل وہاں خاموشی رہی۔ گھر آج سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس جیسی خاموشی ان کے گھر میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میرائے کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ نینا نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ پوچھا۔ یہ وہ سوال تھا جو براق کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، اس کے حلق میں کچھ اٹکا۔ میرائے کے ساتھ؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں تمہیں سب بتاتا ہوں، وہ کہتا ہوا رک گیا۔ اس نے نینا سے نظریں ہٹا کر دوبارہ سے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی جانب اپنی نگاہیں دہرائیں۔ اس نے چند لمحے بعد کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے تو وہ اپنے الفاظ ادا نہ کر پایا۔ مرات، اسی نے کیا ہے نا یہ سب؟ اور اس جملے کو سن کر وہ دونوں شاکڈ رہ گئے، کیونکہ یہ نہ ہی براق نے کہا تھا اور نہ ہی نینا نے۔ یہ جملہ ان کے سامنے کمرے کا دروازہ کھولے کھڑی جیمرے خاتون نے رندھی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ براق کے چہرے پر بہت کچھ تھا جس میں پچھتاوا بھی شامل تھا اور نینا کے چہرے پر ناسمجھی۔ آنے آپ کو کیسے معلوم؟ وہ یہ کہتا ہوا رولنگ چیئر سے اٹھا۔ تمہیں کیا لگا تھا براق؟ تم دونوں بہن بھائی کچھ بھی کرتے رہو گے اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ انہوں نے حلق میں پھنسی ہوئی آواز کے ساتھ کہا۔ آنے آپ ادھر آئیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جیمرے خاتون کی جانب بڑھا اور اس نے اور نینا نے انہیں نرمی سے بازوؤں سے تھام کر انہیں سامنے رکھی رولنگ چیئر پر بٹھایا۔ وہ مرات کبھی خوش نہیں رہ پائے گا، تم دیکھنا وہ بہت پچھتائے گا، بہت۔ ان کی آنکھوں میں سے اب ابلتا ہوا گرم پانی برسنے لگا۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ براق نے چند لمحے بعد انہیں تسلیاں دینے کے بعد پوچھا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب نہ ہی براق کے پاس تھا اور نہ ہی نینا کے پاس۔ اس کا سوال سن کر جیمرے خاتون زخمی سے انداز میں مسکرانے لگیں۔ ان کے مسکرانے کی وجہ انہیں سمجھ نہ آئی۔ اکثر بچوں کو لگتا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں، لیکن بیٹے، انہوں نے براق کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، ماں جو ہے نا، آپ اس سے کوئی بھی چیز چھپا نہیں سکتے۔ انہوں نے آنسوؤں کی بارش جاری رکھتے ہوئے کہا تو براق نے پیار سے ان کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور ان کا ہاتھ احترام سے چوم لیا۔ اس کی آنکھیں بھی اب برسنے لگی تھیں۔
وہ سب کے سامنے اپنے آنسوؤں پر قابو پا سکتا تھا، لیکن اپنی ماں کے سامنے وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ جس دن میرائے کو تم مراد کی حقیقت بتا رہے تھے، تب میں میرائے کو کسی کام سے اس کے کمرے میں بلانے گئی تھی۔ وہ میرائے کا کمرہ تھا جہاں براق اسے مراد کی حقیقت بتا رہا تھا، تو دوسری جانب میرائے کی آنکھوں میں سے آنسو برس رہے تھے۔ جیمرے خاتون نے آہستگی سے کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھولا اور پھر وہ اندر کا منظر ان دونوں کی نگاہوں سے چھپ کر دیکھنے لگیں۔ وہاں میں نے تمہیں جب دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ تم کافی پریشان لگ رہے تھے۔ وہ زخمی سے انداز میں ہلکا سا مسکرائیں۔ جب میں نے میرائے کو روتے دیکھا، انہوں نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے اسی لمحے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ انہوں نے چند لمحے کا وقفہ لیا۔ میں وہیں کھڑی رہی، تم دونوں کو سننے لگی۔ میں نے سوچا کہ وہ کہتے ہوئے رکی۔ میں نے سوچا کہ میں تم دونوں سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی، لیکن میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ جانتے ہو براق، میں نے اپنا فیصلہ کیوں بدلا؟ انہوں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو براق نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نینا یہ سب سن رہی تھی تو اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزر رہا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا ان کی زندگی میں اور مجھے کچھ معلوم بھی نہیں۔ نینا نے دل ہی دل میں حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ میں نے دیکھا کہ میرائے بدل رہی ہے، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے، وہ بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں میرائے کے لیے محبت، عزت، ستائش، ہر مثبت جذبہ اور احساس تھا۔ اور پھر میں نے ایک دن میرائے کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خاص چمک امڑ آئی۔ تم جانتے ہو، اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں میرائے سے کبھی اس کی غلطیوں کے بارے میں نہیں پوچھوں گی، کیونکہ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے سامنے شرمندہ ہو، وہ میرے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کر سکے، وہ مجھ سے نظریں نہ ملا سکے۔ صرف اس لیے، صرف میرائے کے لیے میں نے تم لوگوں سے کچھ نہیں کہا۔ براق نے انہیں نرمی سے گلے لگایا، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ کبھی کبھی سب سے مشکل کام کچھ کہنا لگتا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، بے حد گہری۔ جیمرے خاتون کی طبیعت کافی خراب تھی، جس وجہ سے وہ گہری نیند کے سائے میں دوبارہ ڈوب چکی تھیں۔ براق کچھ دیر ان کے کمرے میں ان کے پاس ہی رہا تاکہ وہ سو جائیں، کیونکہ اگر وہ جاگتی رہتی تو ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہو سکتی تھی۔ ان کے سونے کے بعد وہ ان کے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے نینا کہیں دکھائی نہ دی۔ اس کے بجھے ہوئے چہرے پر ناسمجھی کی لہر جھلکی، اور پھر گھبراہٹ اور خوف کی لہر نے اسے گھیرا۔ کسی اپنی کی غیر موجودگی اس وقت اس کے لیے خطرے کے علام سے کم نہ تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن کے پردوں پر کچھ جھلکا۔ وہ کھڑکی کی جانب بڑھا اور کھڑکی کا پردہ پیچھے کرتے اس نے اسے باہر دیکھا۔ نیٹسٹوریم کے سامنے زمین پر بیٹھی وہ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے جو ایک طرف کو گر رہے تھے۔ چاند کی روشنی پول کے نیلے پانی کے اوپر رقص کر رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس منظر کو دیکھتا رہا اور پھر کھڑکی کو پردوں سے ڈھک کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ نینا کی آنکھوں میں آج بہت کچھ تھا۔ اس کے کندھوں پر آج جیسے کوئی بوجھ سا پڑ گیا تھا، اور ذہن میں تو اس کے آج کئی سوچوں کا طوفان چل رہا تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے، ایک دم ہی اتنا کچھ ہو گیا، اس کی کسی کو امید نہ تھی۔ مجھے پاکستان جانا ہوگا، لیکن اس کے ذہن میں بار بار یہ بات امڑ رہی تھی۔ بے شک میرائے سے اس کا تعلق کافی گہرا تھا اور یہ دکھ بھی کافی بڑا تھا، لیکن پھر بھی اس کا پاکستان جانا کئی وجوہات کی بنا پر ضروری نہیں بلکہ بہت ضروری تھا، اور وہ اس حقیقت سے منہ بھی نہیں پھیر سکتی تھی۔ نینا، اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھ کر براق نے اسے پکارا تو وہ گھبرا کر زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ حیران ہوا، اس کی ایسی حالت براق نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سوری، میں بس، وہ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ براق یہ کہتا ہوا پول کے سامنے بیٹھ گیا۔ نینا بھی اس کے برابر میں آ کر بیٹھی۔ کچھ لمحے وہاں خاموشی نے اپنا بسیرا کیے رکھا۔ یہ جولائی کا مہینہ تھا، لیکن آج ہوا میں نمی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کی بہت ہلکی سی لہریں تھیں۔
اس خاموشی میں اس وقت صرف ٹھنڈی ہوا کے ارد گرد رقص کرنے کی آواز شامل تھی۔ تم پاکستان چلی جاؤ۔ چند ہی لمحے بعد براق نے خاموشی توڑ ڈالی۔ نینا یہ سن کر حیران ہوئی۔ اس نے پول کے پانی پر جمائی ہوئی نظریں اٹھا کر بے یقینی سے براق کو دیکھا جو بے حد بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ براق نے اس سے وہی کہا جو وہ اس سے کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے منہ سے یہ سن کر اسے حیرت، بے یقینی اور تکلیف ہوئی۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم پاکستان واپس چلی جاؤ۔ اس نے نینا سے نظریں ہٹا کر پول کے پانی کے اوپر نظریں جمائیں جن پر اب چاند کی روشنی رقص کرتی ہوئی اسے کوئی مسرت نہیں دے رہی تھی جیسے کچھ دن پہلے دیا کرتی تھی۔ کیوں؟ سوالن فوراً پوچھا گیا۔ کیونکہ میں اب اور کسی کو نہیں کھونا چاہتا، جواب دو ٹوک انداز میں دیا گیا۔ براق، ادھر بھیج کر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان؟ سلطانہ کی بات مکمل نہ ہو پائی۔ میں نہیں جانتا کچھ، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ جب تک میں اس گھٹیا شخص، اس کی نیلی آنکھوں میں سرخی اتر آئی، کو ختم نہیں کر دیتا تب تک میں تم سے اور آنے سے نہیں ملوں گا۔ اس نے تیش سے بھرے ہوئے انداز میں کہا تو وہ ساکت سی رہ گئی۔ کچھ دیر کے لیے اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کہے یا کچھ کہنا چاہیے بھی تھا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں پاکستان چلی جاؤں گی، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کافی تکلیف دہ انداز میں کہا۔ براق جو اسے نظر انداز کرتا ہوا یا شاید اس کی تکلیف اور اداسی کو نظر انداز کرتا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، ایک دم اس کے الفاظ پر چونکا۔ کیا کہا تم نے؟ اب حیران ہونے کی باری سلطان کی تھی۔ میں نے کہا میں پاکستان چلی جاؤں گی، جواب پھر دو ٹوک لہجے میں آیا۔ وہ ساکت رہ گیا کہ وہ اتنی جلدی مان کیسے گئی۔ حیرانی تب زیادہ نہ ہوتی اگر بات یہ نہ ہوتی کہ وہ اس سے دور ہونے پر راضی ہو گئی ہے۔ اگر آپ یہ مجھ سے نہ بھی کہتے تب بھی میں آپ سے یہی کہنے والی تھی۔ اس کا یہ جملہ سن کر وہ مزید حیران رہ گیا۔ نہ سمجھی اور بے یقینی کی لہروں نے اس کو جکڑ لیا۔ کیوں؟ سوال چند لمحے بعد پوچھا گیا۔ نینا ہلکا سا مسکرائی۔ اس کی خاموشی نے اسے مزید بے چین کیا۔ وہ اب پول کے پانی پر دوبارہ نظریں جمائے ہوئی تھی اور براق کی نظریں اسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جانتے ہیں آپ، جب مجھے میرائے کی خبر ملی تو میں نے امی اور بابا کو اس بارے میں بتایا۔ وہ سب یہاں آنا چاہ رہے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ وہ صاف گوئی سے اسے بتا رہی تھی تو براق کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزر رہا تھا۔ وہ بھی یہ سن کر ایسے ہی حیران ہوئے تھے جیسے آپ اس وقت ہو رہے ہیں۔ اس نے اب سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ لمحے کا اس نے وقفہ لیا۔ دونوں جانب خاموشی چھائی رہی۔ ایک سننے کا منتظر تھا اور دوسرا کہنے کا۔ آپ کو معلوم ہے، میرائے کی خبر ملنے سے پہلے مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں اتنے عرصے سے جس شخص کے ساتھ کام کر رہی ہوں، وہ شخص جس نے مجھے ایک ظالم کے خلاف اتنے ثبوت دیے، میری اتنی مدد کی، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سلطانہ کی آنکھیں اب سلطان کی آنکھوں کی طرح ہی سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ یہ سب اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری جانب سلطان اس کے الفاظ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اور اب میرا پاکستان جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر میں اب پاکستان نہ گئی اور میں نے وہ امانت جو مجھے انہوں نے دینی تھی وہ نہ لے پائی تو میں ایک غدار کہلاؤں گی، جس کے پاس ظالم کے خلاف سب ثبوت تھے لیکن وہ صرف ظالم کے خلاف لڑی نہیں۔ اس کی آواز اب بھیگ رہی تھی۔ براق نے اس کے ارد گرد اپنے بازو پھیلائے اور اسے نرمی سے اپنے ساتھ لگایا۔ دونوں کی صورتحال اس وقت ایک جیسی تھی۔ دونوں نے کسی کو کھویا تھا، کسی اپنے کو یا کسی محسن کو۔ دونوں کو شکست ہوئی تھی، بس دونوں نے اقرار کر لیا، زبان سے نہیں، دل ہی دل میں۔ کچھ دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو تسلیاں اور حوصلہ دیتے رہے اور پھر باری آئی تھی ایک دوسرے کی ہمت بندھانے کی، جس کی شروعات سلطانہ نے کی۔ براق، جو بھی ہوا غلط ہوا، بلکہ بہت غلط ہوا، لیکن اب بھی میں اور آپ ہارے نہیں ہیں۔ اس نے براق کے کندھے سے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں اب کی بار ایک خاص چمک امڑ آئی۔ براق اس کی بات سن کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ نینا کو اس کے اس طرح مسکرانے کی وجہ سمجھ میں آ گئی اور اس کو اس کے اس طرح مسکرانے کی توقع بھی تھی۔ کیا ہوا؟
اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی اس نے براق سے پوچھا، مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ تم اب بھی یہ کہہ رہی ہو، مطلب مجھے تمہارا نہیں معلوم لیکن اپنا ضرور معلوم ہے کہ میں ہار گیا ہوں۔ اس نے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ لیے شکست خوردہ لہجے میں کہا، براق، آپ صرف تب ہارتے ہیں جب آپ ہار مان جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ خاص تھا جس نے چند لمحے کے لیے براق کو خاموش کروا دیا۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ کچھ تھا اس کی بھی آنکھوں میں۔ جو بھی ہے، مگر اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے لیے جیتنا ناممکن ہے۔ اس کے دل میں جو تھا، جو اسے کھٹک رہا تھا، اس نے بلا جھجک کہہ ڈالا۔ اس نے آج تک اپنے دل کی بات یوں کسی کے سامنے نہیں کہی تھی۔ اس کی بات سن کر اب نینا مسکرائی۔ براق، ناممکن کو حاصل کرنے کی بات ہے نا جہاں تک، تو یہ برے وقت سے نمٹنے کا سوال ہے، کیونکہ اس نے وقفہ لیا۔ براق کی نگاہیں اور اس کے تاثرات صاف یہ بتا رہے تھے کہ وہ اسے سننے کا منتظر تھا۔ جب آپ ایک غیر متزلزل راستہ اختیار کرتے ہیں یا آپ کا مقصد بڑا ہو تو آپ کو ناکامی کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے، وہ کہہ رہی تھی بہت اعتماد کے ساتھ۔ وہ سن رہا تھا بہت یقین کے ساتھ۔ ناکامی ہوگی، لیکن آخر میں آپ کو معلوم ہے کہ کون جیتے ہیں، جو ہار نہیں مانتے، جو ہر مشکل سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے الفاظ براق کو امید، یقین، حوصلہ اور ہمت بخش رہے تھے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ ہمیں ہار کا خوف نہیں رکھنا۔ جو ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا، اور نہ ہی ہم میں کسی کو کھو دینے کا خوف ہونا چاہیے۔ خوف انسان کو بڑے کام کرنے سے روکتا ہے، اور جو ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی جیتتا نہیں۔ اس نے براق سے نظریں ہٹا کر آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہوئے بہت پر اعتماد انداز میں کہا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے براق، پھر ہم کیوں کسی اور سے ڈریں؟ اب کی بار براق نے کندھے اچکائے جیسے وہ اس کی بات سے متفق تھا۔ جانتے ہیں، خوف ہمیشہ انسان کو کامیابی سے روکتا ہے۔ جب آپ کے اندر سے ہار کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے الفاظ میں کتنی تاثیر ہے۔ اس کے الفاظ براق کی زخمی روح پر مرہم کی طرح برس رہے تھے۔ اور جانتے ہیں، ڈر اور خوف صرف کس کا ہونا چاہیے؟ اس نے سوالیہ انداز میں ابرو اچکائے، اللہ کا۔ پھر اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا، کیونکہ وہی تو کل کائنات کا مالک ہے۔ اسی کے ہاتھ میں تو عزت اور ذلت ہے، اسی کے ہاتھ میں تو رزق ہے، وہی تو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو نیلی آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ بہت کچھ تھا جو خاموشی سے ایک دوسرے سے کہہ دیا گیا تھا۔ ایک مسکراہٹ جو ان دونوں کے چہرے پر جھلکی، اس نے خاموشی سے ہی بہت سی باتوں کا اظہار کر دیا۔ میں تمہاری پرسوں کی فلائٹ بک کروا دیتا ہوں، تم پیکنگ شروع کر دینا کل سے۔ اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، آنے کو آپ یہیں رکھیں گے؟ نہیں، وہ یہاں نہیں رہ سکتی، میں انہیں یہاں رکھ کر کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنی بات کہی تو نینا نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ انہیں کہاں بھیج دے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر براق اسے بتانا چاہتا تو بتا دیتا۔ رات کے نرم پردے خاموشی کے آغوش میں بسے تھے۔ اطراف میں آسمان تک پہنچنے والے قدیم اور گھنے درختوں کا جال بچھا تھا، جہاں کئی راز پوشیدہ تھے۔ روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی اس جامنی رنگ کے لباس میں ملبوس اس لڑکی کو سب کچھ ٹھیک ٹھیک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یہاں آج پھر موجود تھی۔ آسمان سے خوب برف پڑ رہی تھی۔ زمین جو کہ برف کے قالین سے ڈھکی تھی، اس میں سے ایک پرندہ نکلنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس برف کی قید سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ اس کی نظریں اس پرندے کی جانب بڑھیں تو وہ فوراً اس کی جانب بڑھی۔ اس کا دل تھا ہی ایسا، کسی بھی انسان، جانور یا پرندے کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ اب کی بار ہوا کا رخ تیز ہو گیا۔ برف بھی اب پہلے کی نسبت آسمان سے زیادہ گرنے لگی۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں، ہاتھ کانپنے لگے، دھڑکنیں مزید تیز ہونے لگیں۔ آنکھوں کے آگے ایک پردہ سا آنے لگا۔ وہ اب پرندے کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، اور پھر برف اور ٹھنڈی ہوا مزید تیز چلنے لگی، اتنی تیز کہ اب اس کے سانس لینے میں دشواری پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔
وہ زمین سے اٹھی اور اپنا ہاتھ اپنی گردن پر رکھا اور زور زور سے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سب بے سود رہا۔ سانس بالکل بند ہو رہا تھا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں کے آگے ایک جال سا آنے لگا، گہرا جال، جیسے جب کسی کی روح قبض کی جا رہی ہو تو اس کی حالت ہو رہی ہو۔ اس کا جسم منجمد ہونے لگا اور پھر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ سانس اب بالکل بند ہو رہا تھا، زبان سے کوئی لفظ بھی ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر ذہن میں کچھ ابھرا اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا، دوسرا ہاتھ ابھی بھی اس کی گردن پر تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے اپنے ساتھ دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو کسی چیز نے روکا۔ اس نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو یہ تو وہی پرندہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے برف کو پیچھے کرنے کی کوشش شروع کی۔ یہ کام بہت سست روی سے ہو رہا تھا کیونکہ ایک طرف اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں اور دوسری طرف برف اور تیز ہوا کی وجہ سے اسے کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چند ہی لمحے بعد وہ پرندہ اس تیز ہوا اور برف میں اپنے پر ہلانے لگا۔ یہ دیکھ کر اسے لگا کہ وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ پرندہ اب اپنے پر پھیلاتا ہوا آسمان میں اڑنے لگا۔ یہ سب وہ اس تیز ہوا اور برف کے ڈھیر میں بھی صاف صاف دیکھ پا رہی تھی۔ وہ پرندہ آسمان پر اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اسے یوں اپنی قید سے آزاد ہوتا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، بس وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اب اس کو سانس لینے میں مزید دشواری ہونے لگی تھی۔ اچانک اس کی سیاہ آنکھوں کے آگے ایک گہرا جال مزید گہرا ہونے لگا۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ کی گرفت مزید بڑھائی اور تیز تیز سانس لینے کی کوشش کرنے لگی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہاتھ کی گرفت کم ہونے لگی، گردن سے ہاتھ ہٹ گیا اور اب ہر طرف صرف اور صرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ اب سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ آسمان اب مزید طوفان قائم کر رہا تھا جس میں اب وہ فنا ہو رہی تھی یا شاید فنا ہو چکی تھی۔ تھر تھراتے جسم کے ساتھ وہ نیند سے بیدار ہوئی تو کھڑکی سے باہر فجر کی اذان کی آواز استنبول پر ہر سو چھا گئی تھی۔ اس وقت اتنی ٹھنڈ نہیں تھی جتنی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تیز دوڑ رہی تھیں، آنکھیں خوف اور ناسمجھی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک ہاتھ اپنی گردن کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ خواب تھا لیکن اسے حقیقت لگ رہا تھا۔ کچھ خواب ایسے ہی ہوتے ہیں جو اکثر حقیقت لگتے ہیں اور شاید وہ حقیقت میں تبدیل ہونے والے ہوتے ہیں، بس ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے۔ اذان کی آواز کے علاوہ ہر طرف صرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دم اس کے کندھے پر کسی نے اپنا ہاتھ رکھا تو وہ گھبرا کر بیڈ کے ساتھ لگی۔ کیا ہوا نینا، تم ٹھیک ہو؟ وہ راکھ کی آواز میں اس کے لیے پریشانی تھی اور نینا یہ سن کر مزید پریشان ہوئی۔ وہ اسے اس خواب کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، بس خاموشی سے اپنی خوف اور گھبراہٹ سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اس نے ساتھ رکھی سائڈ ٹیبل کا لیمپ آن کیا اور اس پر سے پانی کے گلاس میں سامنے رکھی بوتل سے پانی انڈیلا۔ دوسری جانب اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ لو پانی۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے نینا سے تشویش اور پریشانی کے عالم میں کہا، کچھ نہیں ہوا، بس ایک برا خواب تھا۔ اس نے پانی ایک ہی سانس میں پینے کے بعد چھوٹا سا وقفہ لے کر جواب دیا۔ وہ اسے خاموشی سے چند لمحے دیکھا گیا۔ اس کے چہرے سے یہ بات صاف واضح تھی کہ وہ ساری رات سو نہیں پایا۔ اب اس کی قسمت میں بغیر نیند کے راتیں لکھ دی گئی تھیں، لیکن ایسی راتیں صرف اس کے لیے نہیں لکھی گئی تھیں۔ اس کو اس حالت تک پہنچانے والا بھی ایسی ہی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اس نے نینا کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور اسے اپنی جانب بڑھایا۔ تم گھبراؤ مت، میں تمہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم بس ڈر گئی ہو، اس لیے تمہیں اس طرح کے خواب آ رہے ہیں۔ اپنے ذہن کو تھوڑا سکون دو اور سو جاؤ۔ مجھے تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے جیسے اندازہ ہوا کہ اسے بخار ہو گیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ہاں، آپ نے صحیح کہا، مجھے سو جانا چاہیے، لیکن اب اذان ہو گئی ہے، میں نماز پڑھ کر ہی سوتی ہوں۔ اس کے انداز میں کچھ عجیب سا تھا جو وہ سمجھ نہ سکا۔ وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے بیڈ سے اٹھی۔ نینا، ویسے تم نے خواب میں دیکھا کیا تھا؟ وہ اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس نے پوچھا تو یہ سوال سن کر وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ خواب؟ اس نے الفاظ ڈھونڈنا چاہے۔ مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں۔ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔
ادھر میری طرف دیکھو۔ براق کی تشویش اب تک قائم تھی۔ وہ شاید یہ بھول رہی تھی کہ براق یامان کے آگے جھوٹ بولنا بہت مشکل تھا۔ یہ سن کر نینا اس کی طرف مڑی۔ میں ٹھیک ہوں براق، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے چہرے پر ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ قائم کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے جھوٹ پر قائم تھی اور اس کی اجازت بھی اسے براق نے ہی دی تھی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے، براق نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ تم مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو جو میرے بس میں نہیں، تمہاری فکر کرنا میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تو نینا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ یہ سن کر کچھ دیر وہیں ساکت سی کھڑی رہی۔ دل نے سوچا کہ اسے اپنے دل کا حال سنائے، مگر دماغ نے اتنی ہی بار انکار کیا۔ کچھ باتوں کا انسان چاہ کر بھی اظہار نہیں کر پاتا۔